Assalamu alaikum. Welcome to the lecture series on CSS subjects. I am Junaid Akram, the representative of the CSS Circle. Ladies and gentlemen, our today's topic is the definition and basis of international law. This is going to be our first lecture on international law. International law, ladies and gentlemen, is just like any other law practiced in any country in the world. But international law and municipal or domestic law are different in one sense. International law is a law that governs the relationships of the states, while the law practiced in domestic settings is one that sees or maintains or governs the regulates the relationships among the citizens of a state, of a particular state. तो ये जो डोमेस्टिक लॉ है, लॉ प्रैक्टिस इन डोमेस्टिक सेटिंग्स है, किसी भी मुल्क का कानून है जिसे हम टेक्निकली म्यूनिसिपल लॉ भी कहते हैं, दैट इज अ लॉ regulating the relationship among people, among citizens of a state. On the other hand, international law is a law that governs the relationships among states. मुल्कों के दरमियान, मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को उस्तवार करने के लिए, उन्हें तोड़ने के लिए, उन्हें मजबूत करने के लिए, उन्हें मस्बत या मनफी तौर पर असरअंदाज करने के लिए जो कानून इस्तेमाल होता है वो इंटरनेशनल लॉ है. बेसिकली इंटरनेशनल लॉ गवर्न्स द इंटरेक्शन अमंग स्टेट्स, कि स्टेट्स आपस में कैसे राब्ता रखें, स्टेट्स आपस में कैसे पेश आएँ एक दूसरे के साथ, स्टेट्स आपस में दोस्ती कैसे करें, स्टेट्स अगर दुश्मनी करना चाहती हैं तो वो कैसे करें, अगर जंग करना चाहती हैं तो वो कैसे करें. इन तमाम मामलात को हम देखते हैं इंटरनेशनल लॉ में, बैनुल अक़वामी कानून में. अब जो इंटरनेशनल लॉ है, रियल लॉ है, बिल्कुल दूसरे कानून ही की तरह है जिसे हम अपने मुल्कों में अपनी अदालतों में देखते हैं. अदालतों के ज़रिए हम समझते हैं कि ये क्रिमिनल लॉ है, ये कॉमन लॉ है. उसी तरह इंटरनेशनल लॉ भी एक लॉ है, लेकिन एक फ़र्क है इंटरनेशनल लॉ में, वो जो म्यूनिसिपल लॉ है या डोमेस्टिक लॉ है, जो एक मुल्क का कानून है और एक बैनुल अक़वामी कानून है. दोनों में एक और भी फ़र्क है कि जो मुल्क का कानून है उसे इज़ passed by, it is created by a particular legislature. एक गवर्निंग बॉडी होती है, एक लेजिस्लेचर होती है, मुक़न्निना होती है जो कि उसे पेश करती है, उसे बनाती है, एंड देन इट्स इन्फोर्स्ड बाय एन एग्जीक्यूटिव. फिर एक हुकूमत होती है, मुल्क की अपनी हुकूमत होती है जो उसे नाफिज करती है, उस कानून को नाफिज करती है, बताती है भाई ये कानून है हमारा, ये आपने नहीं तोड़ना, नहीं तो आपको सज़ा मिलेगी. और अगर उस कानून पर अमल दरामद ना की जाए तो सज़ा देने के लिए एग्जीक्यूटिव के पास होती है पुलिस फोर्स, जो कि लोगों की भीड़ ठुकाई करती है कि वो कानून तोड़ें या कानून की पासदारी ना करें. On the other hand, in case of international law, there are no such bodies of either creation or enforcement. अगरचे क्रिएशन के लिए यूनाइटेड नेशंस को वही मुकाम हासिल है जो कि एक लेजिस्लेचर को हासिल है डोमेस्टिक लॉ में, बट इट्स नॉट लाइक दैट. लेजिस्लेचर की तरह क्लियर कट नहीं है, क्योंकि जो है हमारी यूनाइटेड नेशंस, ये भी बहुत बाद में बनी है, ठीक है. तो इंटरनेशनल लॉ उससे पहले भी फॉलो किया जा रहा था, उससे पहले फॉलो किया जा रहा था कस्टम्स के ज़रिए. खैर अभी उस बहस में हम आगे मज़ीद जाएंगे, मैं आपको मज़ीद उसके बैकग्राउंड में पस मंज़र में लेके जाऊंगा. मेरे आगे इंशाल्लाह लेक्चर्स चलेंगे कस्टम्स पर, ट्रीटीज़ पर, इंटरनेशनल लॉ पर. इंशाल्लाह मैं करीबन 15 तक लेक्चर्स आपको दूंगा ताकि आपकी तैयारी CSS के लिए अच्छी हो जाए और आप इससे बखूबी आगाह हो जाएं. ये मुश्किल मजमून है, इसे समझने में दुश्वारी आएगी इंटरनेशनल लॉ को, और किसी हद तक आपको बोरिंग लग सकता है, बट इट विल बी माई effort, it will be my best effort to not make it boring to you, to make it sound appealing to you. आपको मज़ा आया इंटरनेशनल लॉ पढ़ते हुए, मेरी भरपूर कोशिश होगी. एनीवेज, लेट्स गेट बैक टू द डिस्कशन. अब जो इंटरनेशनल लॉ है ये खुद कैसे गवर्न होता है, ये ट्रीटीज़ के ज़रिए होता है आम तौर पर, यानी मुल्क आपस में मुआहदे करते हैं और फिर उन मुआहदों की पासदारी का एक दूसरे के साथ अहद करते हैं, ठीक है. तो इट्स अप टू द स्टेट्स टू इन्फोर्स द लॉ. तो इस तरह भी स्टेट्स ही इन्फोर्स करती हैं लॉ को, इंटरनेशनल लॉ को. कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है जो आके, जिस तरह वहाँ एक मुल्क में हुकूमत होती है, एग्जीक्यूटिव होता है जो कि लोगों को कहता है भाई इस लॉ पर आपने अमल करना है, और उसने पुलिस फोर्स रखी होती है. यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है. यहाँ मुल्कों ने खुद ही आपस में मुआहदा करना है, अहद देना है कि हमने इस कानून के मुताबिक हमने ऐसे रहना है, आपस में हमने वैसे रहना है. तो स्टेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग द लॉ, इट्स अप टू द स्टेट्स.
اسی طرح ہم بات آگے جاری رکھتے ہیں انٹرنیشنل لا کے بارے میں کہ اٹس اے بائنڈنگ فورس دیٹ لیگلائزز ریلیشن شپس بٹوین اسٹیٹس. یہی ایک بائنڈنگ فورس ہے. انٹرنیشنل لا ایک فورس کا کام کرتی ہے. بائنڈنگ فورس یعنی یہ حاوی ہوتی ہے، یہ لاگو ہوتی ہے ممالک پر ان کے تعلقات کو ایک قانونی شکل دینے کے لیے، ان کے تعلقات کو ایک قانونی شکل دینے کے لیے. اینڈ انٹرنیشنل آرگنائزیشن نہ ہی صرف اسٹیٹس کے آپس میں تعلقات کو ایک قانونی شکل دیتی ہے، بلکہ مختلف جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنس ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح ریڈ کراس ہوگی، ہم مختلف انٹرنیشنل آرگنائزیشنس کو جانتے ہیں، یونیسکو ہوگی، بہت ساری انٹرنیشنل آرگنائزیشنس ہیں جو آپ نے دیکھی ہوں گی، جن کے آپ نے سیمینارز اٹینڈ کیے ہوں گے. وہ ہوتی آپ کے ملک کی نہیں ہیں، پاکستان کی نہیں ہوتی، انٹرنیشنل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ یہاں اپنے سیمینارز کرتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ پاکستان نے معاہدے کیے ہوتے ہیں ان آرگنائزیشنز کے ساتھ، بلکہ صرف پاکستان نہیں، پوری دنیا نے معاہدے کیے ہوتے ہیں. وہی سیمینارز پاکستان کے ساتھ ساتھ انڈیا میں بھی منعقد ہو رہے ہوتے ہیں، پوری دنیا کے مختلف ملکوں میں منعقد ہوتے ہیں ان انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے. وائی؟ بیکاز دوز انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیو لیگلائزڈ دی ریلیشن شپس ود دوز اسٹیٹس، ود دوز کنٹریز. تو اب انٹرنیشنل لا بذات خود کیا ہے؟ انٹرنیشنل لا میں قوانین ہیں، رولز ہیں، اینڈ نارمز ہیں. نارمز ہیں ایکسیپٹڈ بیہیویئرس ہیں، ٹھیک ہے، دیٹ اسٹیٹس اینڈ ادر ایکٹرز فیل این obligation ٹو obey، جو کہ اسٹیٹس کو بھی اور جو دوسرے ایکٹرز ہیں، نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز اور انڈیویجولس بھی، ایک اسٹیٹ کے انڈیویجول اگر دوسری اسٹیٹ میں چلے جائیں تو وہ بھی سبجیکٹس ہوں گے انٹرنیشنل لا کے، ٹھیک ہے. یعنی میرا بزنس ہے اگر پاکستان میں ہے اور پاکستان کے علاوہ مختلف ملکوں میں ہے، اور کبھی کبھار کسی اور ملک میں جا کے میرے بزنس کو لے کر اس ملک کی حکومت کے ساتھ اگر کوئی ڈس اگریمنٹ ہو جائے تو آئی شیل انووک انٹرنیشنل لا، انٹرنیشنل ٹریڈ لا. تو میں انٹرنیشنل لا کا سہارا لوں گا، ٹھیک ہے. اس وقت میں اس ملک کے قانون کے تحت تو اپنا کام نہیں کروں گا، بیکاز آئی گورن این انٹرنیشنل بزنس، آئی انڈر ٹیک این انٹرنیشنل بزنس. تو میں انٹرنیشنل لا کا سہارا لوں گا. تو ادر ایکٹرز میں کیا آئیں گے؟ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز آئیں گے اور انڈیویجولس آئیں گے فالنگ انڈر دا جیورسڈکشن آف مور دین ون کنٹری. تو اب ان سب لوگوں کو ایسے رولز اور نارمز جسے انٹرنیشنل لا کہا جاتا ہے، اسٹیٹس اور یہ جتنے ایکٹرز ہیں، ان سب کے ذہن میں ہوتا ہے کہ نہیں، ہم نے انہیں ماننا ہے. دے فیل این obligation ٹو obey. وہ اپنے آپ کو مجبور مانتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مجبور سمجھتے ہیں ان رولز اینڈ نارمز کی پاسداری کرنا. دا ٹرم انٹرنیشنل لا، یہ جو اصطلاح ہے انٹرنیشنل لا کی، یہ پہلی بار جیرمی بینتھم نے دی تھی. جیرمی بینتھم ایک بڑا اچھا فلاسفر تھا ایج آف ریزننگ کے زمانے کا. ابھی اس کے آگے ہم لیگل پازیٹیوسٹ تھیوری میں بھی ہم کریں گے. جیرمی بینتھم فری ٹریڈ کا بھی حامی تھا. جیرمی بینتھم فلاسفر تھا. اگر آپ سوشل سائنسز کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ بخوبی سے آگاہ ہوں گے اس کے کردار سے، فلاسفی میں جو اس کا کردار ہے، اس کا رول ہے. ہم آگے آتے ہیں ڈیفینیشنز کی طرف انٹرنیشنل لا کی. ابھی تک آپ سمجھ چکے ہیں کہ انٹرنیشنل لا ایک ایسا قوانین کا ایک مجموعہ ہے جسے مختلف ممالک، مختلف بین الاقوامی تنظیمیں اور مختلف انسان جو کہ ایک یا ایک سے زائد ممالک میں اپنا کاروبار رکھتے ہیں، اگر وہ ایک یا ایک سے زیادہ ممالک کی جیورسڈکشن میں انہیں کام کرنا پڑ رہا ہو تو وہ سبجیکٹس ہوتے ہیں انٹرنیشنل لا کا. تو وہ یہ انڈیویجولس بھی، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز بھی اور اسٹیٹس بھی، یہ جن قوانین کو فالو کرنے کی obligation سمجھیں، اپنے آپ پر لاگو سمجھیں جن قوانین کو، انہیں انٹرنیشنل لا کہا جاتا ہے. تو اب جو بڑے بڑے فلاسفرز ہیں، بڑے بڑے لیگل ایکسپرٹس ہیں، انہوں نے انٹرنیشنل لا کی کیا ڈیفینیشن دی ہے؟ ہم نے ابھی تک ایک کانسیپٹ حاصل کیا انٹرنیشنل لا کا. ہم نے وی ہیو جسٹ فارمڈ اے روڈیمنٹری concept of international law by our discussion, but now we are going into the definitions, technical definitions of the experts. اوپنہائم یہ اسکالر ہے لا کا، اور اس نے کیا تعریف دی ہے انٹرنیشنل لا کی کہ اٹس اے باڈی آف کسٹمری اینڈ کنونشنل رولس. یہ کسٹمری اینڈ کنونشنل رولس، ٹریڈیشنل اور کسٹمری، ایسے رولز، ایسے قوانین جن پر عمل کیا جاتا رہا ہے ایز اے کسٹم اینڈ ایز اے ٹریڈیشن، ایز اے کنونشن. ایسے رولز، باڈی آف اے سیٹ آف ایسے رولز، ایسے قوانین جن پر کسٹمز کے طور پر، جن پر
روایات کے طور پر عمل کیا جاتا رہا ہے، considered binding on civilized states in their relations with one another، اور اسے سمجھا جاتا ہے کہ یہ لازمی ہے، ویری نیسیسری آن civilized states، جتنی بھی مہذب ریاستیں ہیں ان پر عمل کیا جاتا رہا ہے ان قوانین پر۔ کس طرح وہ اسٹیٹس عمل کرتی رہی ہیں؟ کسٹم کے طور پر اور کنونشن کے طور پر، ٹھیک ہے، ان دیئر ریلیشنز ود ون اینڈ ادر، ایک دوسرے کے ساتھ جب بھی بین الاقوامی جتنی بھی مہذب ریاستیں ہیں آپس میں جب انہوں نے تعلق استوار کیے ہیں تو کسٹمز اور کنونشنز کے طور پر، کسٹم ہوتا ہے کہ ایک سیٹ پریکٹس ہو جائے، ٹھیک ہے، بڑے عرصے تک ایک کام چلتا رہے، اینی پیس آف پریکٹس دیٹ کیپس آن اینڈ آن فار لانگ وائل سو دیٹ اٹ بیکمز روٹین، اور کنونشن ٹریڈیشن، ٹھیک ہے، جسے چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک کسٹم بن گیا اور پھر کنونشن بن گئی، ایسے رولز جو کہ کسٹم اور کنونشن دونوں نیچرز کے ہیں، اور یہ اسٹیٹس اپنے آپ پر بائنڈنگ سمجھتی ہیں، اپنے آپ پر لازمی سمجھتی ہیں اپنے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو استوار کرنے میں، تو انہیں انٹرنیشنل لا کہا جاتا ہے۔ یہ اوپن ہائم صاحب کی تعریف ہے۔ جبکہ دوسری طرف سٹارک، یہ جو ہے جوزف گیبریل سٹارک، یہ آسٹریلین اسکالر تھا انٹرنیشنل لا کا، ہی از کنسیڈرڈ دی اتھارٹی آن انٹرنیشنل لا، اور یہ ممبر تھا لیگ آف نیشن سیکریٹریٹ کا۔ 2006 میں انہوں نے وفات پائی، 1911 میں یہ پیدا ہوئے تھے، اس سے بھی پہلے شاید 1906 میں پیدا ہوئے تھے آئی گیس۔ تو یہ ان کی کتاب جی سٹارکس انٹرنیشنل لا، یہ ایک اتھارٹی سمجھی جاتی ہے انٹرنیشنل لا پر، بڑا ہی مستند متن ہے، ون آف دا موسٹ اوتھینٹک اینڈ ریسپیکٹڈ ٹیکسٹ آن انٹرنیشنل لا۔ تو یہ کیسے تعریف کرتے ہیں انٹرنیشنل لا کی؟ یہ کہتے ہیں اٹس اے باڈی آف لاز which is composed for its greater part of the principles and rules of conduct which states feel themselves bound to observe and therefore do commonly observe in their relations with one another۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل لا باڈی آف لاز، ان قوانین کا مجموعہ ہے جو کہ عام طور پر ان پرنسپلز اینڈ رولز پر مبنی ہوتا ہے جو کہ کس سے وابستہ ہوتے ہیں؟ کانڈکٹ سے، بیہیویئر سے، اسٹیٹس کے بیہیویئر سے وابستہ کچھ قوانین کے مجموعے کو انٹرنیشنل لا کہا جاتا ہے، اور اسے اسٹیٹس اپنے آپ پر لازم سمجھتی ہیں ٹو آبزرو، یعنی اس پر عمل کرنا، اینڈ therefore do commonly observe، لہٰذا وہ عمل بھی کرتی ہیں in their relations with one another، ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تعلقات میں۔ اب ہم مزید انہی ڈیفینیشنز کی روشنی میں آگے بات اپنی بڑھائیں گے کہ انٹرنیشنل لا میں اسٹیٹس اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کا اور انڈیویجولز کا، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے، کانڈکٹ، بیہیویئر دیکھا جاتا ہے، بیہیویئر پر بات کی جاتی ہے، یعنی انٹرنیشنل لا ڈیلز ود دا کانڈکٹ، انٹرنیشنل لا ریگولیٹس دا بیہیویئر آف اسٹیٹس، کیسے بیہیو کریں گی اسٹیٹس ایک دوسرے کے ساتھ، کیسے بیہیو کریں گی انٹرنیشنل آرگنائزیشن اسٹیٹس کے ساتھ، اور کیسے بیہیو کریں گے انڈیویجول اسٹیٹس کے ساتھ اور آرگنائزیشنز کے ساتھ۔ اگر مجھے ریڈ کراس سے کوئی مسئلہ ہے، میں نے ان پر کیس کرنا ہے، تو میں انٹرنیشنل لا کا سہارا لوں گا، ٹھیک ہے، میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جاؤں گا، جس طرح ابھی ہمارا پاکستان میں کل بھوشن یادو نامی ہندوستانی جاسوس کا جو ایک مقدمہ تھا، ہم لے کر گئے ہوئے تھے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، اور ہم وہاں انٹرنیشنل کورٹ کا سہارا لے رہے تھے، انٹرنیشنل لا کا سہارا لے رہے تھے تاکہ اسے ہم سزا دیں۔ ہمارے جو میونسپل لا تھا پاکستان کا، جو کرمنل کوڈ ہے، جو پینل کوڈ آف پاکستان ہے، اس کے تحت تو ہم نے اسے پھانسی دینی تھی، لیکن انڈیا انووکڈ انٹرنیشنل لا، انڈیا نے کہا کہ اب کلبھوشن یادو نے خود بلکہ وہ انووک کیا، بیکاز ہی از این انڈیویجول، وہ ایک انڈیویجول ہے، کلبھوشن یادو ایک انڈیویجول ہے فالنگ ود ان دا جیورسڈکشن آف پاکستان، بٹ ہی از اے سٹیزن آف انڈیا، تو وہ انڈین جیورسڈکشن کو فالو کرنے والا ایک سٹیزن ہے۔ پاکستانی جیورسڈکشن وہ کہتا ہے، یہ کلیم کہ پاکستانی جیورسڈکشن میں اس کی موت نہیں بنتی، وہ مانتا ہی نہیں ہے اسے، تو اس نے کہا کہ میں انٹرنیشنل لا کا سہارا لیتا ہوں، کیونکہ اب انڈین میونسپل لا تو ایڈمنسٹر نہیں کیا جا سکتا پاکستان میں، تو اب ایک ایسا انڈیویجول جو دو ملکوں میں پھنس جائے تو وہ کس کا سہارا لے گا؟ انٹرنیشنل لا کا سہارا لے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں ایک اور بات ایک آپ کو بتاتا چلوں کہ انٹرنیشنل لا میں بھی ہم آگے اسی وجہ سے، انڈیویجولز کی وجہ سے، اگر انڈیویجولز شامل ہو جائیں تو اسے ہم پرائیویٹ انٹرنیشنل لا کہتے ہیں، کہ ڈیلز ود انڈیویجولز فالنگ انڈر دا جیورسڈکشن آف مور دین ون اسٹیٹ۔
جو ہم نے انٹرنیشنل لا کے سبجیکٹس دیکھے ہیں، اسٹیٹس ہو گئی، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہو گیا، انڈیویجولس ہو گئے، ان کے تحت ہم ڈیوائڈ کر لیتے ہیں انٹرنیشنل لا کو دو قسموں میں. اگر تو انڈیویجول سے وابستہ ہو تو ہم اسے پرائیویٹ انٹرنیشنل لا کہتے ہیں، اور اگر اسٹیٹس سے وابستہ ہو اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے وابستہ ہو تو اسے ہم پبلک انٹرنیشنل لا کہتے ہیں. یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا، یہ کوئی کوئی بہت بڑی ڈسٹنکشن نہیں ہے، کوئی اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے، بنیادی سی، بڑی نہیں ہے لیکن صرف بنیادی سی اور معمولی سی ڈفرنس ہے کہ اگر انڈیویجولس کی بات ہو تو ہم پرائیویٹ انٹرنیشنل لا کہتے ہیں، اگر اسٹیٹس اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی بات ہو تو وہ پبلک انٹرنیشنل لا ہوتا ہے. یہ جو ہم انٹرنیشنل لا عام طور پر استعمال کرتے ہیں ٹرم، بیسکلی وی آر ڈیلنگ وتھ پبلک انٹرنیشنل لا. جتنا انٹرنیشنل لا کے لیکچرز ابھی آپ لیں گے مجھ سے، وہ مور اور لیس سینٹرڈ آن پبلک انٹرنیشنل لا. ٹھیک ہے، تو پرائیویٹ انٹرنیشنل لا کی میں نے آپ کو مثال کلبھوشن یادو کی دی تھی. اینی ویز، اب ہم آگے آتے ہیں ایک اور ایکسپرٹ، یہ جو رشین پروفیسر ہیں آئی ٹنکن، انہوں نے انٹرنیشنل لا کے بارے میں کیا کہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اٹس دی ایگریگیٹ آف، اٹس دا سم آف، اٹس دا ٹوٹل آف نارمز کریٹڈ بائی اگریمنٹ بائی اسٹیٹس آف ڈفرنٹ سوشل سسٹمز. کہ یہ نارمز کا، سوشلی ایکسیپٹڈ بیہیویئرز کا ایسا ایک مجموعہ ہے جسے اسٹیٹس نے بنایا ہے اگریمنٹ کے ساتھ، آپس میں مرضی کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ، رضامند ہو کر مختلف اسٹیٹس نے. اب اسٹیٹس کیسی تھیں؟ جن کے اپنے اپنے سوشل سسٹمز تھے، لیکن ان اسٹیٹس نے رضامندی کا اظہار کیا اور ایسے نارمز بنا لیے، ٹھیک ہے، جنہیں ہم انٹرنیشنل لا کہتے ہیں. اور یہ جو نارمز ہیں یہ آگے کیا کرتے ہیں؟ ایکسپریس دا کنکورڈنٹ ولز آف اسٹیٹس. کنکورڈنٹ ولز، اگرینگ ولز، سملر ولز آف اسٹیٹس. اب یہ ان اسٹیٹس کی جو رضامندی تھی، جو آپس میں ملتی ہوئی کوریلیٹو اگریمنٹ تھا ان کا، اس کی نشاندہی کرتے ہیں، اس کا مظاہرہ کرتے ہیں، یہ اسے بیان کرتے ہیں یہ نارمز، انٹرنیشنل لا جنہیں ہم کہتے ہیں. اینڈ ہیو اے ڈیموکریٹک کیریکٹر. اور انٹرنیشنل لا کا جو کیریکٹر ہے وہ ڈیموکریٹک ہے. ان نارمز میں ڈیموکریٹک اسپرٹ ہے. ٹھیک ہے، کہ ان نارمز میں ریپرزنٹیشن ملی ہے ہر اسٹیٹ کو. ہر اسٹیٹ آزاد ہے، ہر اسٹیٹ نے اپنی مرضی دی ہے، ہر اسٹیٹ آزاد ہے وہ کوئی بھی عہد نامہ کرے کسی دوسری ریاست کے ساتھ، اور آزاد ہے وہ جب چاہے اس عہد نامے سے دور چلی جائے. ٹھیک ہے، اور یہ جتنے بھی نارمز ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ مینٹین کرتے ہیں ریلیشنز کو ان اسٹیٹس کے درمیان ان اسٹرگل اینڈ کوآپریشن. چاہے اسٹیٹس ٹریڈ میں، وار میں اسٹرگل کر رہی ہوں تب بھی انہوں نے انٹرنیشنل لا کا ہی سہارا لینا ہے، یا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہی ہوں تب بھی انہوں نے انٹرنیشنل لا کا سہارا لینا ہے، ٹو انشور پیسفل کو ایگزسٹنس، تاکہ وہ باہم رہ سکیں، اتفاق کے ساتھ رہ سکیں، پیسفل کو ایگزسٹنس کے ساتھ رہ سکیں. یہ بڑی خوبصورت ٹرم ہے کو ایگزسٹنس، پیسفل کو ایگزسٹنس، یعنی اکٹھے رہ رہے ہیں. جس طرح بایولوجی میں آپ نے سمبایوٹک ریلیشن شپ پڑھا ہوگا، جس میں دونوں جاندار جو ایک ہی خوراک کھاتے ہیں ایک دوسرے کا فائدہ سوچتے ہیں، بالکل ویسے ہی یہاں پیسفل کو ایگزسٹنس، یعنی ریاستیں سکون میں رہیں، ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں. ٹھیک ہے، اینڈ انڈیپینڈنس آف پیپل، اور ان کے جو شہری ہیں وہ آزاد رہیں. تو یہ انٹرنیشنل لا کا کام ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ اسٹرگل اور کوآپریشن دونوں میں کام آتے ہیں ریاستوں کے، تاکہ ریاستیں آسانی سے بغیر بڑے پرسکون ماحول میں اکٹھے رہ سکیں اور ان کے لوگ آزاد رہ سکیں، شہری آزاد رہ سکیں. یہ پروفیسر ٹنکن صاحب کا خیال تھا. اب ہم اگلے ٹاپک پہ آتے ہیں. یہ جو ہمارا سی ایس ایس کا سوال ہے آج کا کہ ڈیفائن انٹرنیشنل لا اینڈ ڈسکرائب اٹس بیسس، یہ پہلے اس سوال پر ہم آج بات کر رہے تھے. ڈیفینیشن ہم نے بیان کی، ہم نے ایک ہی ڈیفینیشن، ایک ہی تاریخ بیان نہیں کی، ہم نے اوپن ہائم صاحب کی بھی اور جے جی اسٹارک صاحب کی بھی تعریف، جو کہ دونوں بڑے اچھے اسکالر مانے جاتے ہیں. جے جی اسٹارک تو اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں، بہت ہی مستند استاد ہیں انٹرنیشنل لا کے، تو ہم نے ان کی تعریفیں پڑھی ہیں. اس کے علاوہ ہم نے پروفیسر آئی ٹنکن کا بھی انٹرنیشنل لا پر تبصرہ پڑھا ہے کہ وہ انٹرنیشنل لا کو کیا سمجھتے ہیں، اور بہت ہی جامع مفصل بات کی ہے انہوں نے اپنے بیان میں، وہ ہم نے پچھلی سلائیڈ میں پڑھی ہے. اب ہم انٹرنیشنل لا کی بیسس پر آتے ہیں کہ بنیاد کیا کیا ہے انٹرنیشنل لا کی. ان تھیریز کو ہم بنیاد بناتے ہیں انٹرنیشنل لا کی، یعنی کوئی بھی لا ہے اس کی کوئی نہ کوئی تھیری ہوتی ہے. تو انٹرنیشنل لا کو بھی اب جب ہم عام لا کہہ رہے ہیں تو اس کچھ نہ کچھ تو بیسس ہوگی، اس کی کوئی نہ کوئی لیگل تھیری اس کی بنیاد پر بنی ہوگی. تو انٹرنیشنل لا کی اسکالرز اگری دیٹ انٹرنیشنل لا ہیز 3 فنڈامنٹل تھیریز. ویسے تو کچھ اسکالرز اور بھی تھیریز کا ذکر کرتے ہیں، بٹ وی آر کنسرنڈ ود اونلی 3 تھیریز جو ہمارے انٹرنیشنل لا میں
انٹرنیشنل لاء کا جو ڈسکورس ہے، جتنی کتابیں ابھی تک ہم نے پڑھی ہیں CSS کے لیے، ان میں جن 3 تھیریز کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہی 3 ہیں جن پر ابھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ نیچرل لاء، اب نیچرل لاء کو ایز اے بیسس آف انٹرنیشنل لاء بتایا جاتا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ یہ تھیریز واقعی انٹرنیشنل لاء کی بیسس ہوں، یہ تھیریز کی جو بڑے بڑے اسکالرس ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کی اپینین ہے، رائے ہے کہ یہ تھیری کی بیسس ہو سکتی ہے انٹرنیشنل لاء کی، کیونکہ اس تھیری کا اپنا مطلب یہ ہے، تو انٹرنیشنل لاء میں بھی یہ تھیری ایسے اپلائی ہوتی ہے، یعنی انٹرنیشنل لاء کی بیسس اس تھیری کا یہ خیال بنا۔ انٹرنیشنل لاء بھی کچھ ایسے ہی شروع ہوا، یوں بات ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ بیسس کا مطلب یہاں یہ ہوگا کہ ہاؤ the ideas given by one theory acted as a foundation of international law, or how they are manifested in the basic spirit of international law. تو اب نیچرل لا کسے کہتے ہیں؟ نیچرل لا کہتا ہے، نیچرل لا ایک جو ایز اے تھیری ہے، وہ کیا اپوزٹس کا مطلب ہے، وہ puts forward، وہ کہتی ہے that asserts، یہ تھیری کہتی ہے، اس تھیری کا خیال ہے کہ رولز آف رائٹ اینڈ رانگ، جو انسانوں کے قوانین ہیں صحیح اور غلط کے، انہیرنٹ ان پیپل، وہ انسانوں کے اپنے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈالے ہوئے ہیں، انسانوں کے ذہن میں قدرتی طور پر موجود ہوتے ہیں، نیچرلی ہوتے ہیں۔ نیچرل لا مطلب لا قانونی ہے، کسی نے بنایا نہیں، یہ تخلیق نہیں کیا کسی انسان نے، بلکہ جو ہی انسان پیدا ہوئے، فطرت پر انسان پیدا ہوئے تو فطری طور پر یہ لا بھی انسان میں موجود ہے، یعنی رولز آف رائٹ اینڈ رانگ، صحیح اور غلط کے جو قوانین ہیں، صحیح کام کرنے کے اور غلط کرنے کے، وہ انسان کے اندر پہلے سے موجود ہیں، اینڈ ناٹ کریٹڈ بائی سوسائٹی اور کورٹس، اور یہ کسی سوسائٹی یا کورٹ نے نہیں بنایا، معاشرے نے نہیں بنایا، کسی عدالت نے نہیں بنایا لا کو۔ لا came into being with the birth of man، یہ پوزیشن ہے، یہ پوسٹولیٹ ہے، یہ اپینین ہے، یہ پوائنٹ ہے نیچرل لا کا، نیچرل لا تھیری کا۔ اس نیچرل لا تھیری کو ہم تھیری آف فنڈامنٹل رائٹس بھی کہتے ہیں۔ تو نیچرل لا تھیری کو انٹرنیشنل لا میں دیکھا گروٹیس نے۔ ہوگو گروٹیس از کنسیڈرڈ دا فادر آف انٹرنیشنل لا، یہ ڈچ لائر تھے، یہ ڈچ لیگل ایکسپرٹ تھے، یہ لیگل سائنٹسٹ تھے، فلاسفر تھے، پولیٹیکل فلاسفر بھی تھے، ہوگو گروٹیس۔ تو یہ انہوں نے دیکھا کہ نیچرل لا انٹرنیشنل لا میں پایا جاتا ہے، یعنی انٹرنیشنل لا بھی نیچرل لا سے ہی ماخوذ ہے، یعنی انٹرنیشنل لا میں بھی نیچرل لا کی کچھ کا جو خیال ہے رولز آف رائٹ اینڈ رانگ والا، وہ شامل ہے۔ انہوں نے کیوں کہا کہ یہ ایسا، وہ کیوں کہا، گروٹی صاحب کی رائے کیا تھی، گروٹی صاحب نے ایسا کیوں کہا، وہ انہوں نے اپنے اس خیال میں پیش کیا کہ جی جو سٹیٹس ہیں ان کی ایک سوسائٹی ہے، سوسائٹی جو انٹرنیشنل کمیٹی آف نیشنز ہے، وہ ایک سوسائٹی آف سٹیٹس ہے، اور وہاں کوئی طاقت یا وارفیئر نہیں ہو رہی، طاقت کے ذریعے کوئی یہ سوسائٹی نہیں چاہ رہی، ٹھیک ہے، اسے چلانے والا کوئی نہیں، بلکہ میوچول اگریمنٹ ہے، یعنی فطری ان سٹیٹس کے درمیان جس طرح رولز آف رائٹ اینڈ رانگ تھے انہیرنٹ پیپل میں، انہوں نے کہا کہ لوگوں میں میوچول اگریمنٹ ہے، سٹیٹس میں جو سٹیٹس ہیں وہاں انڈیویجولس تھے، یہاں سٹیٹس ہیں، ان میں میوچول اگریمنٹ ہے، نیچرل میوچول اگریمنٹ ہے، اینڈ ایکچوئل لاز، کسٹمری اور کنونشنل لاز تھے جو کہ نیچرلی سٹیٹس فالو کر رہی تھیں، اور وہ انہیرنٹ تھے، سب سٹیٹس کے اندر تھے، سب سٹیٹس ایک ہی جیسا بیہیو کر رہی تھیں بہت عرصے سے، تو اسے انہوں نے ایکچوئل لاز کہہ دیا، اور میوچول اگریمنٹ انہوں نے کہہ دیا ایک نیچرل بیہیویئر کہہ دیا اسٹیٹس کا، انہیرنٹ ان نیٹ ایکٹیویٹی کہہ دیا، ٹھیک ہے۔ تو اسٹیٹس کو انہوں نے، یعنی یہ گروٹیس صاحب کی رائے ہے، یہ نہیں کہ بالکل سچ ہے، یہ ان کا ایک خیال ہے، اٹس ہز تھاٹ، اٹس ہز لیگل اوپینین۔ اب یہ نہیں کہ بہت سارے لوگ یہی کہیں گے، یہی مانیں گے جی واقعی نیچرل لا انٹرنیشنل لا کی بیسس ہے، نہیں، بہت سارے لوگ دے کنٹینڈ دس آئیڈیا، دے ڈو ناٹ سی نیچرل لا ان اینی وے دا بیسس آف انٹرنیشنل لا۔ کچھ فلاسفرز، کچھ لیگل ایکسپرٹس، کچھ تھیریز یہ بھی کہیں گے کہ نیچرل لا بالکل بھی انٹرنیشنل لا کی بیسس نہیں ہو سکتا، نیچرل لا میں تو کہتا ہے کہ رولز آف رائٹ اینڈ رانگ انہیرنٹ ہے، یہاں انہیرنس کی جو بات روٹی صاحب کرنا چاہتے تھے وہ کلیئر کٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ کہیں گے کہ اسٹیٹس آر ناٹ لیونگ بینگس، ٹھیک ہے، اور اسٹیٹس سم ٹائمز دے میوچولی اگری ٹو ون تھنگ بٹ دی ادر مومنٹ دے شائی اوے فرام دیئر اگریمنٹ، دے بریک دیئر اکارڈس، ٹھیک ہے۔ اور ایکچوئل لاز، یہ جو ایکچوئل لاز کا لفظ ہے، اس پر بھی کچھ لوگوں نے نقطہ اٹھایا، سوال اٹھایا کہ یہ کیا تھے ایکچوئل لاز، اینڈ گروٹیس از سائلنٹ اباؤٹ دیم۔ اب ہم آگے چلتے ہیں،
کانسینٹ تھیری ایز اے بیسس آف انٹرنیشنل لا. اب جو دوسری تھیری تھی وہ ہے کانسینٹ تھیری ایز اے بیسس آف انٹرنیشنل لا. کہ انٹرنیشنل لا، چلو اب جو لوگ نیشنل لا کی تھیری کو نہیں مانتے ایز اے بیسس آف انٹرنیشنل لا، وہ تھیریز کہتے ہیں جی نہیں جی کانسینٹ تھیری ہے اصل میں بیسس آف انٹرنیشنل لا، نیشنل لا تھیری نہیں ہے. اور یہ لوگ کس کا، جس طرح نیشنل لا والے ہوگو گروٹیس کو مان رہے تھے اپنا گرو، یہ لوگ اوپن ہائم صاحب کو مانتے ہیں. اوپن ہائم ابھی ہم نے ان کی ڈیفینیشن میں پڑھی تھی انٹرنیشنل لا پر. ہی از کنسیڈر ون آف the senior most and authentic teachers and scholars on international law. تو اب یہ اس تھیری کانسینٹ تھیری کو he is an advocate of the consent theory. یہ کیا کہتے ہیں، یہ کیا رائے دیتے ہیں کہ کامن کانسینٹ از دا بیسس آف انٹرنیشنل لا. کامن کانسینٹ میوچول، لیکن میوچول دو بندوں کے لیے، یہاں انگریزی کا لفظ میوچول ہوتا ہے دو بندوں کے لیے، تو کامن ہوتا ہے دو سے زیادہ بندوں کے لیے. یعنی کامن کانسینٹ سب کی رضا، سب کی مرضی. یعنی جتنی ریاستیں ہیں انٹرنیشنل کمیٹی آف نیشنز میں، ان سب کی مرضی ہے، وہ بنیاد ہے انٹرنیشنل لا کی. یہ اوپن ہائم صاحب کا خیال ہے. اب یہ جو کانسینٹ تھیری، اگر وی گو ڈیپ انٹو اٹ، تو اس کی دو فارمز ہیں، ایکچوئل کانسینٹ تھیری اینڈ دا تھیری آف ہائپوتھیٹیکل کانسینٹ. اب ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے تھیری آف ہائپوتھیٹیکل، کیونکہ جو ہمارا انٹرنیشنل لا ہے اس میں ایک ایکچوئل کانسینٹ تھیری ہی بیسس سمجھی جاتی ہے انٹرنیشنل لا کی. کیوں؟ کیونکہ تھیریز کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل لا بیسڈ آن دی ایکچوئل کانسینٹ آف دا اسٹیٹس. ایکچوئل کانسینٹ ہے جو صحیح رضامندی ہے اسٹیٹس کی. ہائپوتھیٹیکل یعنی ان اے کانٹیکس نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ ایکچوئل ہے، ریئل کانسینٹ اسٹیٹس کی ہر صورت حال میں مکمل سراسر رضامندی پر مبنی ہے انٹرنیشنل لا. اٹس امپلیسٹ ان کسٹم. اگر کسٹم ہے، کوئی سیٹ ہیبٹ ہے، کوئی سیٹ ٹریڈیشن، سیٹ روٹین ہے جو اسٹیٹس فالو کر رہی ہیں، تو چھپی اس میں بھی چھپی ہوئی ہے اسٹیٹس کی. کیا چھپی ہوئی ہے؟ ایکچوئل کانسینٹ چھپی ہوئی ہے. یعنی رضامندی ہے تبھی تو سارے کر رہے ہیں، تبھی تو سارے اتنے عرصے سے روٹین بنا ہوا ہے لوگوں میں اور اسٹیٹس میں. ایک دوسرے کو اپنے فورن ایمبیسیڈرز بھیجنا، ایک دوسرے کو اپنے ڈیلیگیٹس بھیجنا، اور پھر اپنے ڈیلیگیٹس پر اپنے ملک کے قوانین نافذ نہ کرنا. اگر خدا نہ خواستہ ان سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی جرم ہو جائے، تو انہیں امیونٹی دینا اپنے جو میونسپل لا ہے اس سے. تو یہ ایک کسٹم ہے نا. تو اس میں کیا امپلیسٹ ہے، کیا چھپا ہوا ہے؟ ان سب کی مرضی چھپی ہوئی. نہیں جی ہم انٹرنیشنل لا کو مانیں گے، ہم سب ایک بین الاقوامی قانون کو، یا ایک بین الاقوامی قانون جو کہ مختلف رولز کا مجموعہ ہے، ان سب قوانین پر ہم عمل کریں گے. یہ ان کی رضامندی ہے، ان سب نے اپنی رضامندی دے دی ہے. تو اب کسٹم میں یہ رضامندی چھپی ہے، بظاہر اظہار نہیں ہو رہا، وہ منہ سے نہیں کہہ رہے بھئی یہ ہماری کسٹم ہے، یہ اس وجہ سے ہم کر رہے ہیں کہ ہم قانون پر، انٹرنیشنل لا پر عمل درآمد کر رہے ہیں. اور اٹس مینیفیسٹ ان ٹریٹیز اور ادر انٹرنیشنل اگریمنٹس. اچھا اب ظاہر یہ ایکچوئل کانسینٹ، یہ انٹرنیشنل لا کے لیے جو ان کی جو ایکچوئل کانسینٹ ہے وہ ظاہر کہاں ہوتی ہے، ایکسپلیسٹ کہاں ہوتی ہے؟ ٹریٹیز میں اور ادر انٹرنیشنل اگریمنٹس میں. کوئی ٹریٹیز کریں، عہد نامہ، معاہدہ کر رہے ہیں دوسرے ملک کے ساتھ، تو مینیفیسٹ ظاہراً کہہ رہے ہیں ہاں جی ہم ایکچوئل کانسینٹ اپنی دے رہے ہیں، رضامندی کا اظہار کریں، ہم آپ کے ساتھ ایسے رہیں گے، ان قوانین کے ساتھ رہیں گے، ہم آپ کے ساتھ ان پر عمل درآمد کرتے ہوئے ہم آپ کے ساتھ ٹریڈ بھی کریں گے، ہم ایک دوسرے کے قیدی بھی ایک دوسرے کو دیں گے، ہم ایک دوسرے کے سمندروں میں، لا آف سیز میں، ہم ایک دوسرے کے سمندروں میں اپنے جہازوں کے ساتھ ایسے بیہیو کریں گے. یہ سارا، یہ ان تمام انٹرنیشنل لاز کو ہم فالو کریں گے. تو یہ ہم اپنی رضامندی دے رہے ہیں. The state's consent is expressed in the form of the willingness to acknowledge and obey conventional and customary rules. اب یہ جو کنسنٹ ہے، یہ ہے کیا؟ یہ رضامندی ہم کسے کہتے ہیں؟ ان کی مرضی کو، ان کی willingness کو، ان کی آنت کو، آنت نہیں سوری، ان کی انابت کو. کس چیز کی انابت کو؟ کہ وہ مانے گی، ان کے ارادے کو کہ وہ مانیں گی اور عمل کریں گی کنونشنل اور کسٹمری رولز پہ. یہ جو انٹرنیشنل لا ہے اس پر عمل کریں گی اور اسے مانیں گی، تصدیق کریں گی اس کی، ہاں جی ٹھیک ہے. They consented to them so the rules are binding upon. اب اسٹیٹس نے رضامندی کا اظہار کیا پہلے کہ ہم جی ٹھیک ہے اکنالج کر رہے ہیں اور اس پہ عمل کر لیں گے. اب سب اسٹیٹس نے اپنی مرضی دی ہے، اس وجہ سے یہ رولز ان پر لاگو ہوئے ہیں. اگر وہ کنسنٹ نہ دیتے، اپنی رضامندی کا اظہار نہ کرتے، تو رولز ان پر لاگو ہی نہ ہوتے. ٹھیک ہے، نتھنگ کوڈ بی لا. یہ کانسینٹ تھیری کہہ رہی ہے کہ نتھنگ کوڈ بی لا which they have not consented to. اگر اسٹیٹس نے رضامندی نہ دی ہوتی تو اسے لا ہی نہ کہا جاتا. لا وہی ہوتا ہے جس پر کانسینٹ دی گئی ہو کہ اسے مانا جائے گا. یہ کانسینٹ تھیری ہے. اب ساتھیو، یہ میں نے آسان ترین الفاظ میں اور آسان ترین
سلائیڈز میں آسان ترین پوائنٹس بنا کر آپ کو یہ سلائیڈ سمجھانے، یہ کانسیپٹ، یہ تھیری سمجھانے کی کوشش کی ہے. امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہے. لا کی انٹرنیشنل لا ایک کسی حد تک آپ کو روکھا مضمون لگے گا شروع میں، لیکن جو آپ میرے ساتھ پڑھتے جائیں گے آپ کو سمجھ آنے لگ جائے گی. تو آج ہی گھبرا نہیں جانا، منہ نہیں بنا لینا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. ہر چیز شروع میں مشکل ہوتی ہے، آہستہ آہستہ پھر آپ کو سمجھ آنے لگ جاتی ہے، تو اٹ بیکمز اے پارٹ آف روٹین، اور پھر آپ اسے بالکل ہی کامن پلیس سمجھنے لگ جاتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کی بھی فنگر ٹپس پہ یہ کانسیپٹ ہوں گے جیسے میرے ہیں، اگر آپ اس پر محنت کریں گے. اب ہم آگے چلتے ہیں لیگل پازیٹیوزم کی تھیری. تو لیگل پازیٹیوزم کی تھیری کو انٹرنیشنل لا کی بیسس وہ لوگ کہتے ہیں جو کہ نہ ہی کانسینٹ تھیری سے رضامند ہوتے ہیں اور نہ ہی نیچرل. لیگل پازیٹیوزم تھیری اصل میں جو توڑ ہے، اصل میں ایک کنٹراسٹ ہے، وہ ہے نیچرل لا کی تھیری کو. نیچرل لا کی تھیری ہم نے دیکھی تھی جو کہ کہتی تھی کہ رولز آف رائٹ اینڈ رانگ، جو صحیح غلط کے قوانین ہیں وہ انسان کے اندر فطری طور پر موجود ہیں. تو یہ لیگل پازیٹیوزم کی تھیری ہے وہ کیا کہتی ہے کہ نہیں جی، یہ ریزن پر یا ہیومن رائٹس پر، وہ فنڈامنٹل رائٹس پر یا نیچر پر نہیں بنے. لا نیچر پر نہیں بنے یا ڈیوائن اوپر سے نازل نہیں ہوا لا. لیگل پازیٹیوز کہتے ہیں کہ سوشلی کنسٹرکٹڈ معاشرے نے بنایا ہے لا کو. معاشرے نے انسان کو مختلف کام، معاشرے نے کہا کہ انسان یہ جو کام کر رہا ہے یہ صحیح ہے، یہ کام غلط ہے. یعنی معاشرے نے کچھ نارمز بنائے، وہی جو نارمز کا مورس کا کانسیپٹ ہے سوشولوجی میں، یعنی معاشرے نے یہ چیزیں بنائی ہیں. یہ سوشولوجیکل پرسپیکٹیو کہہ سکتے ہیں آپ، ٹوٹلی تو نہیں بٹ کسی حد تک، ٹو سم ایکسٹینٹ، سوشولوجیکل پرسپیکٹیو آف لا، کہ بھئی نارمز مورز یہ سب سوسائٹی بناتی ہے تو لا کیوں نہیں؟ لا تو ہوتا ہی پازیٹیو نارمز ہے. تو یہ لا ہے، اٹس ایکچولی پازیٹیو نارم in terms of legal positivism, in the words of, in the opinion of legal positivist theories، کہ لا اصل میں وہ نارمز ہیں، وہ پازیٹیو نارمز ہیں جنہیں صحیح مانا جاتا ہے سوسائٹی کی طرف سے، تو اسے قانون کا نام دے دیا جاتا ہے. اس کے جو ایڈوکیٹ تھے وہ بینتھم تھے اور آسٹن تھے، جان آسٹن اور جیرمی بینتھم. جیرمی بینتھم کا ہم نے اوپر بھی ذکر کیا تھا پہلی سلائیڈ میں. یہ وہ شخصیت تھی جنہوں نے یہ اصطلاح بین الاقوامی قانون کی، انٹرنیشنل لا کی، ہی کوائنڈ دیٹ ٹرم. یہ موجد ہیں اس اصطلاح کے. انٹرنیشنل لا کا جو لفظ ہے، جو اصطلاح ہے، وہ انہی کی وجہ سے مارز وجود میں ہے. آسٹن صاحب، بینتھم صاحب کا اس میں جو نظریہ ہے، جو بینتھم صاحب کی لیگل پازیٹیوسٹ تھیری ہے، وہ ذرا مشکل ہے آپ لوگوں کی سمجھنے کے لیے. انہوں نے ایکسپوزیٹرز اور سینسس، یہ دو لیگل گروپس پر اپنی تھیری کو محیط کیا ہے. کہ ایکسپوزیٹرز وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ لا بنانے والے ہوتے ہیں، سوسائٹی کے وہ سیکشن، سوسائٹی کا وہ سیکشن جو کہ کہتا ہے کہ یہ لا ہے، دیٹ گیوز پازیٹیو نارمز. ٹھیک ہے، جو کہ جو دیتا ہے پازیٹیو نارمز ہمیں پورے معاشرے کو، یعنی جنہیں فالو کیا جاتا ہے. اور سینسرز وہ ہوتے ہیں جو کہ اس پر پابندی لگاتے ہیں، جو کہ کہتے ہیں نہیں یہ پازیٹیو نارمز نہیں، نارمز تو ایسے ہونے چاہیے. اب بینتھم صاحب کی تھیری ہمارے لیے ڈیٹیل میں بھی سمجھنا شروع میں بہت مشکل ہوگا. ٹھیک ہے، اور انٹرنیشنل لا میں ایز سچ بینتھم صاحب کی تھیری کوئی خاص اپنا مقام نہیں رکھتی. آسٹن صاحب کی جو تھیری ہے لیگل پازیٹیوزم کی، وہ کسی حد تک ہماری سمجھ میں آتی ہے، اور اسی کے مطابق، اسی کے بنیاد پر انٹرنیشنل لا کی بیسس کہا جاتا ہے لیگل پازیٹیوزم کو. آسٹن صاحب نے کہا کہ جی لا سوشلی کنسٹرکٹڈ ہوتا ہے، اور لا نافذ کون کرتا ہے، دیتا کون ہے؟ لا ایک ساورن دیتا ہے، حکومت دیتی ہے، یعنی کوئی رولر دیتا ہے، یا ایگزیکٹو آف اے گورنمنٹ، ایگزیکٹو آف اے اسٹیٹ دیتا ہے. اور یہ سینکشنز کے ذریعے، یعنی سزاؤں کے ذریعے، سزا اور جزا کے ذریعے نافذ کیا جاتا ہے لا. اگر اس پر لا پر عمل درآمد کرو گے تو جزا ملے گی، اگر لا پر عمل درآمد نہیں کرو گے تو سزا ملے گی. تو legal positivism in international law can be seen in the argument that international law is made by the consent of states that are sovereign and exclusive makers. اب انٹرنیشنل لا، آسٹن صاحب کی جو تھیری ہے لیگل پازیٹیوزم کی، انٹرنیشنل لا میں کیسے اسے ہم بیسس کہتے ہیں کہ جی انٹرنیشنل لا میں یہ بیسس ہے کہ اسٹیٹس جو کہ انٹرنیشنل لا بنا رہی ہیں اپنی کسٹم کے ذریعے. ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ جو کسٹم اور کنونشن ہے، انٹرنیشنل لا کیا ہے؟ باڈی آف کسٹمری اینڈ کنونشنل رولز. تو کسٹم اور کنونشن دونوں کس نے بنائی ہے؟ اسٹیٹس نے بنائی ہے. اسٹیٹس ہو گئے ایکسکلوسیو میکرز آف انٹرنیشنل لا. خود تو نہیں آیا بھائی انٹرنیشنل لا، اوپر سے تو نہیں نافذ ہوا، اللہ تعالیٰ نے کہ اسٹیٹس بھی بنائی ہیں اللہ نے، اور اسٹیٹس وہ جو ہی پیدا ہوئی ہیں تو انٹرنیشنل لا بھی انہیں دے دیا. نہیں، اسٹیٹس بھی آہستہ آہستہ بنی ہیں. ایولیوشن آف نیشن اسٹیٹ، یا آپ نے پولیٹیکل سائنس میں یا انٹرنیشنل ریلیشنز میں پڑھنا ہے، ابھی آپ نے پہلے لوگوں نے پڑھا ہوگا.
تو اسٹیٹس تو انسانوں نے بنائی ہیں، اسٹیٹس تو خود آرٹیفیشل باڈی ہے. تو اسٹیٹس ایکسکلوسیو میکرز آف انٹرنیشنل لا سمجھی گئیں. کیوں جی؟ اسٹیٹس نے کنسنٹ دی، اسٹیٹس نے پہلے رضامندی کا اظہار کیا، اور ان کی وہ رضامندی کس شکل میں تھی؟ ٹریٹیز کی شکل میں تھی، کسٹمز کی شکل میں تھی. ٹھیک ہے، یعنی تو اسٹیٹس ہی ایکسکلوسیو میکرز آف انٹرنیشنل لا ہیں. تو انٹرنیشنل لا جو کہ ایک سوسائٹی آف نیشنز انٹرنیشنل کمیٹی آف نیشنز میں چلتا ہے، وہ اسی کمیٹی نے خود بنایا ہے، اسی کمیٹی کی جو ریاستیں ہیں انہوں نے بنایا ہے. ٹھیک ہے، یہ خود سے نہیں آیا، ڈیوائن کمانڈمنٹس کی شکل میں نہیں آیا، ریزن یا عقل کی بنیاد پر نہیں بنا، نہ ہی ہیومن رائٹس کی بنیاد پر بنا ہے. یہ بنا ہے اسٹیٹس کی کانسینٹ کی بنیاد پر، یہ بنا ہے اسٹیٹس کی پریکٹس کی بنیاد پر. آئی تھنک آپ کو یہ پوائنٹ سمجھ آیا ہے انشاءاللہ. اسے دھیان سے، بلکہ آپ کچھ اور یہ اس لیکچر کے بعد آپ ہو سکے تو تھوڑا سا خود سے مطالعہ کیجیے گا، سیلف اسٹڈی کیجیے گا، تاکہ یہ لیکچر آپ پہ واضح ہو جائے. یہ لیکچر میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو انٹرنیشنل لا سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی پیدا کرے گا. یوٹیوب میں بہت ہی کم ویڈیوز ہوں گی جو کہ انٹرنیشنل لا کو آپ کی سطح پر، ایک بگینر کی سطح پر انٹرنیشنل لا کو ٹریٹ کرتی ہیں. ٹیکنیکل لیکچرز بہت ہیں یوٹیوب پر جو کہ بہت مشکل ہیں. شروع میں آپ کو صحیح لگیں گے، لیکن جتنے طویل ہوتے جائیں گے اتنے بورنگ بھی ہوتے جائیں گے. میں یہ چھوٹے لیکچرز اس وجہ سے بنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں، آپ لوگوں کے سمجھنے کے لیے آسانی ہو. اور سی ایس ایس کے امتحان کے مطابق بنا رہا ہوں کہ آپ کے 20 مارکس کا سوال آپ کیسے حل کر سکیں. تو اب آج کے ہمارے سوال کا جو محصل ہے، کنکلوژن ہے، وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل لا کیا کرتا ہے. ایسے قوانین ہیں، باڈی آف کسٹمری رولز ہیں، کنونشنل رولز ہیں، کیا کرتے ہیں جو کہ ریگولیٹ کرتے ہیں کہ کیسے اسٹیٹس ایک دوسرے کے ساتھ رویہ اپنا، کیسے اسٹیٹس ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہیں گی، کیسے ایک دوسرے کے ساتھ نبرد آزما ہوں گی. ہاؤ وڈ دے کوآپریٹ، ہاؤ وڈ دے اسٹرگل ود ون انادر، ہاؤ وڈ دے انٹریکٹ، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا ٹکراؤ کیسے ہوگا. یعنی روزمرہ ہاؤ وڈ دے ٹرانزیکٹ ود ون انادر اور سٹیزنز آف ادر اسٹیٹس، ایک دوسرے کے ساتھ کیسے وہ ٹریٹ کریں گی ایک دوسرے کو، جو دوسری ریاستوں کے سٹیزنز ہیں ان کے ساتھ کیسے ٹریٹ کریں گی، اور بزنسز جو ٹریڈ ہے باقی اسٹیٹس کا وہ کیسے کریں گی. انٹرنیشنل لا انکلوڈس ٹریڈ. اب انٹرنیشنل لا میں اور کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ ٹریڈ آتی ہے اسٹیٹس کے ساتھ، ایشوز آف کریشن ڈیسولوشن، کوئی اسٹیٹ بننی ہو بنانی ہو ہم نے، یا ہم نے کسی اسٹیٹ کو ختم کرنا ہو، وہ بھی انٹرنیشنل لا کے تحت آتا ہے. ٹھیک ہے، جیسا بنگلہ دیش سیز ٹو بی ایسٹ پاکستان، وہ بھی انٹرنیشنل لا کی مدد سے ہوا سارا کام، سیزیشن آف ایسٹ پاکستان. یوز آف فورس، کیا وہ کوئی ریاست دوسری ریاست سے جنگ کرنا چاہے تو وہ کیسے، یہ سب انٹرنیشنل لا کے ذریعے ہی ہونا ہے. ہم نے اوپر بات کی تھی کنونشن اور کسٹم. آرمڈ کانفلکٹ، جنگ، ٹھیک ہے، یوز آف فورس کیسے زبردستی کر سکتی ہے ایک ریاست دوسری ریاست کے ساتھ. اینڈ ہیومن رائٹس، ہیومن رائٹس یعنی انڈیویجولس ہیں، جیسا کلبھوشن یادو کا پھانسی ہیومن رائٹس کی بنیاد پر اس نے اپنے اپیل کی ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو. تو ہیومن رائٹس کو مد نظر رکھا جاتا ہے انٹرنیشنل لا میں. تو انٹرنیشنل لا ہی پوری دنیا میں یہ سب چیزیں دیکھتا ہے، ٹریڈ بھی دیکھتا ہے، کریشن ڈیسولوشن آف اسٹیٹ بھی دیکھتا ہے، یوز آف فورس دیکھتا ہے کہ دیکھے کہ ایک ریاست جو بڑی ریاست ہے اور دوسری ریاست پر زبردستی کتنی حد تک کر سکتی ہے. باؤنڈریز انٹرنیشنل لا نے رکھی ہوئی ہیں. اب یہ کنکلوژن تو نہیں، یہ تو کنکلوژن تھا. اب یہ جو پوائنٹس ہے یہ میں نے ویسے آپ کو دے دیا کہ آج کی ڈیبیٹ جو اوپر میں بات کر چکا ہوں اس کا لب لباب یہ ہے، ان پوائنٹس میں آیا کہ آپ کے ذہن میں یہ سب آ رہا ہوگا جی جنگ بھی ہوتی ہے اسٹیٹس کے درمیان میں، اسٹیٹس تو ایک دوسرے کو، جیسے امریکہ ہے ڈرون اسٹرائک بھی کرتا ہے، تو وہ یوز آف فورس کے زمرے میں وہ سب آتا ہے. اور اسٹیٹس لڑتی ہیں، پاکستان ہندوستان نے 2 بار جنگیں لڑی ہیں. تو آرمڈ کانفلکٹ کے ذریعے، آرمڈ کانفلکٹ یہ انٹرنیشنل لا اسے گورن کرتا ہے، اور انٹرنیشنل لا کی وجہ سے پھر ریاستیں جنگ چھوڑ بھی دیتی ہیں، پیچھے بھی ہٹ جاتی ہیں. جو پریزنرز آف وار ہوتے ہیں ان کی ایکسچینج بھی ریاستیں انٹرنیشنل لا کے ذریعے کرتی ہیں. اور ہیومن رائٹس کی اس کی بات کی ہے، پاکستان جگہ جگہ کشمیر کے بارے میں انٹرنیشنل لا کو ہی انووک کرتا ہے. ہیومن رائٹس یہ جو چارٹر ہے یونائٹڈ نیشنز کا، وہ چارٹر اصل میں انٹرنیشنل لا کا ہی ایک سگنیٹری پیس آف ڈاکیومنٹ. ٹھیک ہے، تو انٹرنیشنل لا آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اٹس اے مسٹ ان دی انٹرنیشنل ٹرانزیکشن امنگ اسٹیٹس. جتنے بھی نیشن اسٹیٹس ہیں، جتنے بھی ملک ہیں، ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطے کے لیے انٹرنیشنل لا ہونا مسٹ ہے.
ٹھیک ہے، تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہے اور آپ کو پسند بھی آیا ہے. پلیز اسے سبسکرائب ٹو مائی چینل، پلیز سبسکرائب کیجیے، لائک بھی کیجیے اس ویڈیو کو، آپ کو اچھی لگے، اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی اسے شیئر کیجیے. تھینک یو ویری مچ. گڈ لک. اللہ حافظ.